पीर कामिल किस्त नंबर 28। क्या मतलब? क्या मैं 5 दिन बुखार में मुब्तला रहा हूँ, 5 दिन होशो हवास से बेखबर रहा हूँ, मगर ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? वो बुड़बुड़ा रहा था। 5 दिन तो बहुत होते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि मुझे 5 दिन गुजरने का पता ही ना चले? मैं 5 दिन तक इस तरह बेहोश कैसे रह सकता हूँ? वो लड़खड़ाते कदमों के साथ तेज़ी से आंसर फ़ोन की तरफ बढ़ गया। फ़ोन पर इसके लिए कोई रिकॉर्डेड पैगाम नहीं था। पापा ने मुझे कोई कॉल नहीं की और साथ सबको क्या हो गया? क्या अम्मी ने इन्हें याद नहीं किया? इससे जैसे कोई पैगाम ना पाकर शौक लगा था। वो बहुत देर तक बिल्कुल साकत फ़ोन के पास बैठा रहा। ये कैसे हो सकता है कि पापा को मेरा ख्याल ही ना रहा हो, या किसी और फ्रेंड को, या फिर किसी और को। इस तरह मुझे कैसे छोड़ दिया उन्होंने? और इस वक्त उसे पहली बार एहसास हुआ था कि इसके हाथ एक बार फिर कपकपा रहे थे। वो नकाहत या कमज़ोरी नहीं थी, फिर वो क्या था वो जो इसे कांपने पर मजबूर कर रहा था? वो उठकर वापस सोफ़े की तरफ चला आया। नूडल्स के प्यालों का हाथ में लेकर वो एक बार फिर इन्हें खाने लगा। इस बार नूडल्स में चंद मिनट पहले का जायका बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। इसे लगा वो बेजायका रबड़ के चंद नरम टुकड़ों को चबा रहा है। चंद लम्हे चम्मच लेने के बाद इसने वो प्याला दोबारा टेबल पर रख दिया। वो इसे खा नहीं पा रहा था। वो अब भी अजीब बेयकीनी की कैफियत में था। क्या वाकई वो 5 दिन यहाँ अकेला इस तरह पड़ा रहा था कि इसे खुद भी अपने बारे में पता ना था और ना ही किसी और को? वो एक बार फिर वॉशरूम में चला गया। इसका चेहरा पहले से कुछ देर पहले जैसा नहीं लग रहा था। नहाने से वो कुछ बेहतर हो गया था, मगर इसकी शेव और आंखों के गिर्द बढ़े हुए हल्के अब भी इसी तरह मौजूद थे। आईने के सामने खड़े होकर वो कुछ देर तक अपनी आंखों के गिर्द पड़े हल्कों को छूता रहा, लेकिन इसे यकीन न आ रहा हो कि वो वाकई वहाँ मौजूद थे या फिर इसका वहम है। इसे एकदम अपने चेहरे पर मौजूद बालों से वहशत होने लगी। वहीं खड़े खड़े इसने शेविंग किट निकाली और शेव करने लगा। शेव करते हुए इसे एक बार फिर एहसास हुआ कि इसके हाथ कांप रहे थे। एक के बाद देख रहे इसे 3 कट लगे। इसके बाद तौलिए से आईने में अपने आप को देखते हुए इसे खुश करने लगा। जब इसे इन जख्मों से रिसते हुए खून का एहसास हुआ था, इसने चेहरे को तौलिए से थपथपाना बंद कर दिया। खाली ज़हनी के आलम में वो आईने में अपने चेहरे को देखने लगा। इसके गालों पर आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर खून के कतरे नमूदार हो रहे थे। गहरा सुर्ख रंग। वो पलकें झुपकाए बगैर इन कतरों को देखता रहा। 3 नन्हे नन्हे सुर्ख कतरे। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू एक्सटेसी? पेन। सर्द और मध्यम आवाज़ आई। वो पत्थर के बुत की तरह साकत हो गया। व्हाट इज़ नेक्स्ट टू पेन? नथिंगनेस। इसे एक एक लफ्ज़ याद था। नथिंगनेस। वो आईने में अपने आप को देखते हुए बड़बड़ाया। इसके गालों की हरकत से खून के कतरे इसके गालों पर फिसलने लगे। एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट टू नथिंगनेस? हेल। सलार को यकदम उबकाई आई। वो वाश बेसन पर बेख्तियार दोहरा हो गया। चंद मिनट पहले खाई गई खुराक पे एक बार फिर बाहर आ गई थी। इसने नल खोल दिया। इसने इसके बाद क्या पूछा था? इसने इसके जवाब में क्या कहा था? इसे याद था। अभी तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आएगी भी नहीं। एक वक्त आएगा जब तुम सब कुछ समझ जाओगे। हर शख्स पर एक वक्त आता है जब वो सब कुछ समझने लगता है, जब कोई मामा नहीं रहता। मैं इस दौर से गुजर रही हूँ, तुम पर वो दौर आइंदा कभी आएगा। इसके बाद तुम देखना क्या तुम्हें हंसी आती है? सलार को एक और उबकाई आई। इसे अपनी आंखों से बहता हुआ पानी महसूस हुआ। ज़िंदगी में हम कभी ना कभी इस मुकाम पर आ जाते हैं जहाँ सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ हम होते हैं और अल्लाह होता है। कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई दोस्त नहीं होता। फिर हमें पता चलता है कि हमारे पैरों के नीचे ज़मीन है या नहीं, ना हमारे सर के ऊपर कोई आसमान, बस सिर्फ एक अल्लाह है जो हमें इस खला में भी थामे हुए है। फिर पता चलता है हम ज़मीन पर पड़ी मिट्टी के ढेर में एक ज़र्रे या दरख्त पर लगे हुए एक पत्ते से ज़्यादा की वक़्त नहीं रखते। फिर पता चलता है कि हमारे होने या ना होने से सिर्फ हमें फ़र्क पड़ता है। सिर्फ हमारा किरदार ख़त्म हो जाता है। कायनात में कोई तब्दीली नहीं आती, किसी चीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। सलार को अपने सीने में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। इसने बहते हुए पानी को मुंह में डाला और एक बार फिर उबकाई आई। इसके बाद हमारी अकल ठिकाने आ जाती है। वो इस आवाज़ को अपने जहन से झटकने की कोशिश कर रहा था। इसे हैरानी हो रही थी कि वो इस वक्त क्यों याद आई थी। इसने पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारने शुरू कर दिए। चेहरे को एक बार फिर पोंछने लगा। आफ्टर शेव की बोतल खोलकर इसने गालों पर मौजूद इन जख्मों पर लगाना शुरू कर दिया जहां अब इसे पहली बार तकलीफ हो रही थी। वॉशरूम से बाहर निकलते हुए एहसास हो रहा था कि इसके हाथ अब भी कांप रहे थे।
مجھے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے۔ وہ اپنی مٹھیاں بھیجنے لگا۔ مجھے مدد کی ضرورت ہے، اپنا چیک اپ کروانا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے یکدم وہاں وحشت کیوں ہونے لگی تھی۔ اسے اپنا سانس وہاں بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے کوئی اس کی گردن پر پاؤں رکھے آہستہ آہستہ دباؤ ڈال رہا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سب لوگ مجھے اس طرح بھول جائیں؟ اس طرح اسے اپنی وارڈروب سے نئے کپڑے نکال کر ایک بار پھر کچھ دیر پہلے کا پہنا ہوا لباس بدلنا شروع کر دیا۔ وہ جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنے اپارٹمنٹ سے یکدم خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس رات گھر آ کر وہ تقریباً ساری رات جاگتا رہا تھا۔ ایک عجیب سی کیفیت نے اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ اس کا ذہن یہ تسلیم نہیں کر رہا تھا کہ اسے اس طرح بھلا دیا گیا ہے۔ وہ ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ توجہ ہمیشہ حاصل کرتا رہا تھا۔ کچھ اس کی حرکتوں کی وجہ سے بھی سکندر عثمان اور طیبہ کو اس کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے بارے میں فکر مند رہے تھے، مگر اب یکدم چند دنوں کے لیے وہ جیسے سب کی زندگی سے نکل گیا تھا، دوستوں کی، بہن بھائیوں کی، ماں باپ کی۔ وہ اگر اس بیماری کے دوران وہاں اس اپارٹمنٹ میں مر جاتا تو کسی کو پتہ تک نہیں چلتا، شاید جب تک اس کی لاش گلنے سڑنے نہ لگتی۔ اور اس موسم میں ایسا ہونے میں کتنے دن لگتے؟ وہ اس رات ایک گھنٹے کے بارے میں اپنے آنسر فون کو چیک کرتا رہا۔ اگلا پورا ہفتہ اس نے اسی بے یقینی کے عالم میں اپنے اپارٹمنٹ میں گزارا۔ پورے ہفتے کے دوران اسے کہیں سے کوئی کال نہیں ملی۔ کیا یہ سب لوگ واقعی مجھے بھول گئے ہیں؟ وہ وحشت زدہ ہو گیا۔ ایک ہفتہ تک بے وقوفوں کی طرح کسی کی کال کا انتظار کرتے رہنے کے بعد اس نے خود سب سے رابطہ کی کوشش کی۔ وہ انہیں فون پر بتانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کس کیفیت سے گزرا تھا۔ وہ ان کے ساتھ شکوے کرنا چاہتا تھا، مگر ہر ایک سے رابطہ کرنے پر اسے پہلی بار یوں محسوس ہوا جیسے کسی کو اس میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ ہر ایک کے پاس اپنی مصروفیات کی تفصیلات تھیں۔ سکندر اور طیبہ اسے آسٹریلیا میں اپنی سرگرمیوں سے آگاہ کرتے رہے۔ وہ وہاں کیا کر رہے تھے، کتنا انجوائے کر رہے تھے، وہ کچھ غائب دماغی کے عالم میں ان کی باتیں سنتا رہا۔ تم انجوائے کر رہے ہو اپنی چھٹیاں؟ بہت لمبی چوڑی بات کے بعد طیبہ نے بالآخر اسے پوچھا۔ ہاں میں بہت۔ وہ صرف 3 لفظ بول سکا۔ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ اسے طیبہ سے کیا کہنا، کیا بتانا چاہیے۔ باری باری سب سے بات کرتے ہوئے وہ پہلی بار اس قسم کی صورتحال اور کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کو بنیادی طور پر صرف اپنی زندگی میں دلچسپی تھی۔ شاید وہ انہیں اپنے ساتھ ہونے والے واقعات بتاتا تو وہ اس کے لیے تشویش کا اظہار کرتے، پریشان ہو جاتے، مگر وہ سب بعد میں ہوتا، اس کے بتانے کے بعد۔ اس سے پہلے ان کی زندگی کے دائرے میں اس کی زندگی کہاں آتی تھی؟ کس کو دلچسپی تھی یہ سننے میں کہ اس کے چند دن کس طرح غائب ہو گئے؟ اور شاید تب ہی اس نے پہلی بار سوچا اگر میری زندگی ختم بھی ہو گئی تو کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ دنیا میں کیا تبدیلی آئے گی؟ میرا خاندان کیا محسوس کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ چند دنوں کے دکھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور دنیا میں تو شاید چند لمحوں کے لیے بھی کوئی تبدیلی نہ آئے۔ سالار سکندر اگر غائب ہو جائے تو واقعی کسی دوسرے کو اس سے کیا فرق پڑے گا، چاہے اس کا IQ لیول 150+ ہو۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتا، مگر ایسی مایوسی اور اس طرح کی ذہنی حالت، آخر مجھے ہو کیا گیا ہے؟ اگر سب لوگ کچھ دنوں کے لیے مجھے بھول بھی گئے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، میں بھی تو بہت بار بہت سے لوگوں سے رابطہ نہیں رکھ پاتا۔ پھر اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو؟ مگر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اور اگر واقعی میں بے ہوشی سے واپس نہ آتا، اگر میرا بخار کم نہ ہو پاتا، اگر سینے یا پیٹ کا وہ درد ختم نہ ہوتا، اپنے ذہن سے یہ سب کچھ جھٹکنے کی کوشش کرتا مگر ناکام رہتا۔ یہ تکلیف سے زیادہ خوف تھا جس کا شکار وہ اس اچانک بیماری کے دوران ہوا تھا۔ شاید میں کچھ زیادہ حساس ہوتا جا رہا ہوں، وہ سوچتا، ورنہ ایک معمولی سی بے ہوشی کو خواہ مخواہ ہوا بنا کر سر پر کیوں سوار کر رہا ہوں؟ وہ جھنجھلاتا۔ کم از کم اب تو میں ٹھیک ہو چکا ہوں، پھر آخر اب مجھے کیا تکلیف ہے کہ میں اس طرح موت کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ آخر پہلے بھی تو میں کئی بار بیمار ہو چکا ہوں، خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، جب مجھے کسی خوف نے تنگ نہیں کیا، تو اب کیوں مجھے اس طرح کے خوف تنگ کرنے لگے ہیں؟ اس کی الجھن اور اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پھر مجھے تو بخار کی وہ تکلیف ٹھیک سے یاد بھی نہیں۔ میرے لیے تو یہ صرف خواب یا کوما کی طرح ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتا۔ کیا چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے؟ کیا بیماری؟ یا پھر یہ بات کہ کسی کو میری ضرورت نہیں پڑی، کسی کو میری یاد نہیں آئی، خیال تک نہیں آیا، میرے اپنے لوگوں کو بھی، میری فیملی ممبرز کو، دوستوں کو؟ مائی گاڈ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ سالار یونیورسٹی کھلتے ہی پہلے ہی دن سینڈرا نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم بیمار رہے ہو؟ اسے تشویش ہوئی۔ ہاں تھوڑا بہت، مگر مجھے تو نہیں لگتے
تم تھوڑے بہت بیمار رہے ہو, تمہارا وزن کم ہو گیا اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے ہیں. کیا بیماری تھی تمہیں؟ کچھ نہیں, تھوڑا سا بخار اور فوڈ پوائزننگ. وہ پھر مسکرایا. تم پاکستان گئے ہوئے تھے؟ نہیں, یہیں تھا, مگر میں نے تمہیں نیو یارک جانے سے پہلے کئی بار رنگ کیا تھا, ہمیشہ آنسر فون ہی ملا. تم یہ ریکارڈ کروا دیتے کہ تم پاکستان جا رہے ہو. جسٹ سٹاپ اٹ. وہ بے اختیار جھنجھلایا. سوال پر سوال کرتی جا رہی ہو تم. سینڈرا حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی. تم میری بیوی تو نہیں ہو کہ اس طرح بات کر رہی ہو مجھ سے؟ سلار, کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا, بس تم ختم کرو یہ ساری بات. کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ کہاں رہے؟ کیوں رہے؟ ربش. سینڈرا چند لمحے بول ہی نہیں سکی. اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ری ایکٹ کرے گا. سینڈرا اس دن اس سے یہ سارے سوال پوچھنے والی اکیلی نہیں تھی. اس کے تمام دوستوں اور جاننے والوں نے اسے دیکھتے ہی کچھ اسی طرح کے سوال, تبصرے یا تاثرات دیے تھے. وہ دن ختم ہونے تک بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا اور کسی حد تک مشتعل بھی. وہ کم از کم ان سوالوں کو سننے کے لیے یونیورسٹی نہیں آیا تھا. اس طرح کے تبصرے اسے بار بار یاد دہانی کروا رہے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو چکا ہے اور وہ ان احساسات سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا. مووی دیکھنے کا پروگرام ہے, اس ویکینڈ پر چلو گے؟ دانش اس دن اس کے پاس آیا ہوا تھا. ہاں چلوں گا. سلار تیار ہو گیا. پھر تم تیار رہنا, میں تمہیں پک کر لوں گا. دانش نے پروگرام طے کیا. دانش پروگرام کے مطابق اسے لینے کے لیے آ گیا تھا. وہ کئی ہفتوں کے بعد کسی سینما میں مووی دیکھنے کے لیے آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ کم از کم اس رات وہ ایک اچھی تفریح میں کچھ وقت گزار سکے گا. مگر مووی شروع ہونے کے 10 منٹ بعد اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک شدید قسم کی گھبراہٹ ہونے لگی. سامنے اسکرین پر نظر آنے والے کردار اسے کٹھ پتلیاں نظر آنے لگے جن کی حرکات اور آوازوں کو وہ سمجھنے سے قاصر تھا. وہ کچھ بھی کہے بغیر بہت آہستگی کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا. وہ پارکنگ میں بہت دیر تک دانش کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا رہا, پھر ایک ٹیکسی لے کر اپنے اپارٹمنٹ پر واپس آ گیا. پروفیسر روبنسن اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے. سلار نے اپنے سامنے پڑے پیپر پر تاریخ اور ٹاپک لکھا. وہ اکنامک ریسیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. سلار ہمیشہ کی طرح ان پر نظر جمائے ہوئے تھا, مگر اس کا ذہن غیر حاضر تھا. اور یہ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا. وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہیں اور پہنچ گیا تھا. کہاں وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا. ایک امیج سے دوسرے امیج, دوسرے سے تیسرے, ایک سین سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, ایک آواز سے دوسری, دوسری سے تیسری. اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا, کہاں نہیں. سلار چلنا نہیں ہے. سینڈرا نے اس کا کندھا ہلایا. وہ چونک گیا. کلاس خالی تھی. صرف سینڈرا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. اس نے بے یقینی سے خالی کلاس کو اور پھر وال کلاک کو دیکھا, پھر اپنی رسٹ واچ کو. پروفیسر روبنسن کہاں گئے؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا. کلاس ختم ہو گئی, وہ چلے گئے. سینڈرا نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا. کلاس ختم ہو گئی؟ اسے یقین نہیں آیا. ہاں. سلار نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو مسلا اور پھر اپنی سیٹ کی پشت پر سے ٹیک لگا لی. واحد چیز جو اسے پروفیسر روبنسن کے لیکچر کے بارے میں یاد تھی وہ صرف ٹاپک تھا. اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. تم کچھ اپسٹ ہو؟ سینڈرا نے پوچھا. نہیں, کچھ نہیں, میں کچھ دیر کے لیے یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں. اوکے, سینڈرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اپنی چیزیں اٹھا کر باہر چلی گئی. وہ اپنے سینے پر بازو باندھے سامنے نظر آنے والے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے لگا. آج یہ تیسری کلاس تھی جس میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا. اس کا خیال تھا یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد سب کچھ معمول پر آ جائے گا. وہ ڈپریشن کے اس فیز سے باہر آ جائے گا جس کا وہ تب تک شکار تھا, مگر ایسا نہیں ہوا. وہ یونیورسٹی میں بھی مکمل طور پر اس ذہنی انتشار کا شکار رہا تھا جس میں وہ اتنے دنوں سے تھا. پہلی بار اس کا دل پڑھائی سے بھی اچاٹ ہو رہا تھا. وہاں ہر چیز اسے مصنوعی لگ رہی تھی. وہ زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں ڈپریشن کا شکار ہوا تھا. اسٹڈیز, یونیورسٹیز, فرینڈز, کلب, پارٹیز, ریسٹورنٹ, سیر و تفریح, ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی. اس نے دوستوں سے ملنا یکدم چھوڑ دیا تھا. آنسر فون پر اکثر اس کا پیغام ہوا کرتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے. وہ فرینڈز کے اصرار پر ان کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتا تھا اور پھر یکدم جانے سے انکار کر دیتا. چلا بھی جاتا تو کسی وقت بھی بغیر بتائے اٹھ کر واپس آ جاتا. وہ یونیورسٹی میں بھی یہی کر رہا تھا. ایک دن جاتا, 2 دن غائب رہتا, ایک پیریڈ لیتا, اگلے 2 پیریڈ چھوڑ دیتا. اپنے اپارٹمنٹ میں کبھی کبھار وہ سارا دن بیڈ پر لیٹے ہوئے گزار دیتا. بعض دفعہ وہ فلم دیکھنا شروع کرتا اور 1.5-2 گھنٹے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے. ٹی وی چینلز گھماتے ہوئے اسی کیفیت کا شکار رہتا. اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی. وہ کوئی چیز کھانا شروع کرتا اور پھر یکدم اس کا دل ڈوب جاتا. وہ اسی طرح اسے چھوڑ دیتا. بعض دفعہ وہ پورا دن کچھ بھی کھائے پیے بغیر گزار دیتا.
صرف یک کے بعد دیگر کافی کے کپ اپنے اندر انڈیلتا رہتا. وہ چین اسموکر نہیں تھا مگر ان دنوں بن گیا تھا. وہ اپنی چیزیں بہت کرینے سے رکھنے کا عادی تھا مگر ان دنوں اس کا اپارٹمنٹ گندگی کی مثال تھا اور اسے ان بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کوئی الجھن نہیں ہوتی تھی. اس نے اپنے بہن بھائیوں والدین سے بھی گفتگو بہت مختصر کر دی تھی. وہ فون پر بولتے رہتے اور وہ دوسری طرف کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے سنتا رہتا یا ہوں ہاں میں جواب دیتا رہتا. اس کے پاس انہیں بتانے کے لیے، ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یکدم سب کچھ ختم ہو گیا تھا. اسے ان میں سے ایک بات کی بھی وجہ معلوم نہیں تھی اور اسے یہ بات بھی معلوم نہیں تھی کہ اس کی ان تمام کیفیات اور حالت کا تعلق ماما ہاشم سے ہے. نہ وہ اس کی زندگی میں آتی، نہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا. پہلے وہ اسے ناپسند کرتا تھا، اب اسے ماما سے نفرت ہونے لگی تھی. پچھتاوے کا جو ہلکا سا احساس اسے کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہا وہ بھی غائب ہو گیا تھا. اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، میں نے اس کے ساتھ جو کیا ٹھیک کیا، اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا. وہ خود بخود ہی اپنے آپ سے کہتا رہتا. اسے ماما ہاشم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ، ہر حرف، ہر جملے سے نفرت تھی. اسے اس کی باتیں یاد آتی اور اس کی نیند غائب ہو جاتی. ایک عجیب سی وحشت اسے گھیر لیتی. اس نے اس رات جن باتوں کا مذاق اڑایا تھا وہ اب ہر وقت اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھیں. کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ کیا میں اپنے ہوش و حواس سے ایسا کھوتا جا رہا ہوں؟ کیا میں شیزوفرینیا کا شکار ہو رہا ہوں؟ بعض دفعہ اسے بیٹھے بیٹھے خوف محسوس ہونے لگتا. ہر چیز کی بے معنویت بڑھتی جا رہی تھی، ہر چیز کی بے مقصدیت اور عیاں ہو رہی تھی. وہ کہاں تھا، کیا تھا، کیوں تھا، کہاں کھڑا تھا، کیوں کھڑا تھا؟ اسے ہر وقت یہ سوالات تنگ کرنے لگے. کیا ہوگا اگر میں یلے میں ایک MBA کی ڈگری لے لوں گا؟ بہت اچھی جاب مل جائے گی، کوئی فیکٹری شروع کر لوں گا. پھر کیا وہ کام تھا جس کے لیے مجھے زمین پہ اتارا گیا 150 IQ کے لیول کے ساتھ، کہ میں چند اور ڈگریاں لوں، شاندار سا بزنس کروں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، عیش کروں، پھر مر جاؤں بس؟ اس نے زندگی میں 4 دفعہ صرف اپنے تجسس کے لیے موت کے تجربے سے گزرنے کی کوشش کی تھی مگر اب شدید ڈپریشن کے عالم میں بھی وہ خودکشی کی کوشش نہیں کر رہا تھا. 24 گھنٹے موت کے بارے میں سوچنے کے باوجود بھی وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا. لیکن اگر اس سے کوئی یہ پوچھ لیتا کہ کیا وہ زندہ رہنا چاہتے تو وہ ہاں میں جواب دینے میں بھی تعامل نہ کرتا. میں زندہ رہنا نہیں چاہتا کیونکہ میں وہ زندگی کے مفہوم کو نہیں جانتا تھا. وہ مرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ موت کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا. وہ کسی خلا میں معلق تھا، کسی درمیان والی جگہ میں، کسی بیچ والی کیفیت میں، زندہ رہتے ہوئے مردہ رہتے ہوئے زندہ. وہ سرشاری کی انتہا پر پہنچ رہا تھا. لمحہ بلمحہ 150+ IQ لیول رکھنے والا وہ شخص جو اپنے سامنے کہی اور سنے جانے والی کوئی بھی چیز نہیں بھلا سکتا تھا. سگریٹ کا دھواں اڑاتے، بیئر کے گھونٹ لیتے، نائٹ کلب میں رقص کرتے، مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ وقت گزارتے، وہ صرف ایک بات سوچتا رہتا، کیا زندگی کا مقصد یہی ہے؟ عیش و آسائش، شاندار لباس، بہترین خوراک، اعلیٰ ترین سہولتیں، 60-70 سال کی ایک زندگی اور پھر اس کے بعد اس پھر کا کوئی جواب نہیں ہوتا. مگر اس پھر کی وجہ سے اس کی زندگی کے معاملات بگڑ گئے تھے. وہ رفتہ رفتہ بے خوابی کا شکار ہو رہا تھا اور یہ ان ہی دنوں تھا کہ اس نے اچانک مذہب میں دلچسپی لینا شروع کی. ڈپریشن سے نجات کے لیے وہ بہت سے لوگوں کو یہی کام کرتے دیکھتا تھا. اس نے بھی یہی کام شروع کر دیا. اس نے اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھنے کی کوشش کی. تمام کتابیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی. کوئی لفظ، کوئی بات اسے اپنی طرف سے نہیں کھینچ رہی تھی. وہ خود پر جبر کر کے چند صفحات پڑھتا اور ان کتابوں کو رکھ دیتا. کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر اٹھاتا، پھر رکھ دیتا. نہیں، شاید مجھے عملی طور پر عبادت شروع کرنی چاہیے، اس سے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ فائدہ ہو. وہ اپنے آپ کو خود ہی سمجھاتا. اور ایک دن جب وہ سعد کے پاس گیا تھا تو اس نے یہی کہا، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ. اس نے سعد کو باہر نکلتے دیکھ کر کہا، مگر میں تو عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. سعد نے اسے یاد دہانی کروائی. میں جانتا ہوں. اس نے اپنے جاگرز کے تسمے کستے ہوئے کہا، میرے ساتھ مسجد چلو گے؟ وہ حیران ہوا. ہاں. وہ کھڑا ہو گیا. نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں. سالار نے کہا، اس طرح دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کافر تو نہیں ہوں مگر چلو خیر پڑھ لینا آج. سعد نے کچھ کہتے کہتے بات بدل دی. میں تو تمہیں پہلے ہی کتنی بار ساتھ چلنے کے لیے کہہ چکا ہوں. سالار نے جواب میں کچھ نہیں کہا. وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گیا. اب اگر آج مسجد جا ہی رہے ہو تو پھر جاتے رہنا، یہ نہ ہو کہ بس آج پہلا اور آخری وزٹ ہی ہو. سعد نے عمارت سے باہر نکلتے ہوئے اس سے کہا. باہر اس وقت برف باری ہو رہی تھی. مسجد رہائش کی عمارت سے کچھ فاصلے پر تھی. وہ ایک مصری خاندان کا گھر تھا جس کا نچلا حصہ مسجد کے طور پر ان لوگوں نے استعمال کے لیے دیا ہوا تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں وہ لوگ خود رہتے تھے. بعض دفعہ وہاں نمازیوں کی تعداد 10-15 کے درمیان ہی رہتی تھی. سعد مسجد تک پہنچنے تک سالار کو ان تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا. سالار خاموشی کے اور کچھ لاتعلقی کے عالم میں سڑک پر احتیاط سے پھسلتی گاڑیوں اور ہر طرف موجود برف کے ڈھیر پر نظریں دوڑاتا اس کے ساتھ چلتا رہا. 5-7 منٹ چلنے رہنے کے بعد
ایک موڑ کر سعد ایک گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا وہ، اور سعد نے دروازے پر دستک دی تھی، نہ ہی کسی سے اجازت مانگی تھی۔ بڑے مانوس سے اندراز میں اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی، تم وضو کر لو۔ سعد نے اچانک اسے مخاطب کیا اور پھر اسے ساتھ لے کر ایک دروازہ کھول کر ایک باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سعد کی زیر نگرانی جب تک وہ وضو کر کے آخری حصے تک پہنچتا، ٹھنڈا پانی گرم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اپنے بالوں کا مسح کرتے وہ ایک بار پھر ٹھٹکا۔ سعد سمجھا اسے صحیح طریقہ نہیں پتا۔ اس نے ایک بار پھر اسے ہدایت دی۔ وہ خالی ذہنی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو ایک بار پھر حرکت دینے لگا۔ گدی تک ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ گردن میں موجود زنجیر سے ٹکرایا تھا۔ اس کی نظر بے اختیار سامنے آئینے میں گئی، وہ ایک بار پھر کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔